बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। बैनुल अक़वामी दुनिया की खबरें और पाकिस्तान में होने वाली माशी तबाही और इंतकामी कार्रवाइयों पर बात करेंगे। नाज़रीन, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें इंटरनेशनल इशू पे बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की माशी तबाही पे बात करें, हुकूमत की शाह खर्चियों पर बात करें, बिजली गैस की लोड शेडिंग पर बात करें और गरीब आदमी की ज़बानी सहूलतें ख़त्म होने के करें। नाज़रीन, इंटरनेशनल ईरान अमेरिका जंग पे बात तो करेंगे। ट्रंप ने कहा था कि जुमे को मुज़ाकरात हो जाएंगे। अमेरिका जंग ख़त्म करने के लिए ट्रंप के ऊपर दबाव नज़र आ रहा, सख्त शदीद प्रेशर में लगते हैं, इसीलिए वो अपनी हारी हुई जंग को कामयाबी के झंडा लगाने के लिए दबाव में नज़र आते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप ने दावा किया था कि जुमे वाले दिन जंग बंद हो जाएगी। ना इसका ऐलान अमेरिका ने किया, ना इसका ऐलान ईरान ने किया। खबरें BBC हो, CNN हो, अल जज़ीरा हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो और मुख्तलिफ इंटरनेशनल या ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप खुद आएंगे, JD वैंस आएंगे, JD वैंस वाइट हाउस में है, JD वैंस जर्मनी पहुंच गए, JD वैंस उनके 8 तैयारे इस्लामाबाद नूर एयरबेस पे आ गए, 8 तैयारे वापस चले गए, उनका सिक्योरिटी गार्ड आ गया। लेकिन ईरान ने कहा कि जब तक ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं करे गया आबनाए हुर्मुज़ पर, हम नहीं आएंगे। इन पर एतमाद नहीं है, इन्होंने हमेशा धोखा किया। नाज़रीन, ट्रंप की सख्त ज़्यादा प्रेशर में लगते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि पहले इन्होंने कहा कि 15 दिन के लिए जंग बंदी, फिर कहा 10 दिन के लिए जंग बंदी, फिर कहा लामहदूद, फिर कहा 5 से 6, 3 से 5 दिन के लिए बंदी, फिर 3 से 5 दिन पर फिर यू टर्न लेते हुए पेंटागन की तर्जमान ने कहा नहीं, ये लामहदूद जंग है, ये इसका वक्फा आया है, इसमें टाइम फ्रेम नहीं दिया। और ट्रंप का बयान खुद मौजूद है अमेरिकन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की इन नामाकूल पॉलिसियों से और रोज़ाना गलत बयानी से, कभी कहते थे कि मैंने निस्तो नबूद कर दिया ईरान पर, ये एटमी ताकत 1000 साल नहीं बन सकता, कभी कहते थे ये एटमी बम बनाने लगा है, कभी कहते थे इसराइल पर हमले करना लगा है, कभी कह रहे थे कि बहरा हुर्मुज़ मेरा मसला ही नहीं, कभी कहते थे ईरान मेरा बहरा हुर्मुज़ खोले, अबनाए हुर्मुज़ खोले। अब खुद बंद कर दिया और ईरान ने 3 दिन पहले इनके 2 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। अब अमेरिकन मीडिया दावा कर रहा है कि उन्होंने 2 जहाज़ों पर ईरान से निकलने वाले ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन, इसी वजह से अमेरिका के इत्तेहादी नेटो हो, यूरोपीय यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, दीगर जितने ममालिक हों, उन्होंने इमरान खान अमेरिका से नाराज़ हो चुके हैं, उन्होंने अपने रास्ते उससे अलग कर लिए हैं। यहाँ तक कि उनके अमेरिका के वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जो अमेरिका में अरबों रुपये $1 ट्रिलियन की सऊदी अरब, UAE जो हमारा बरदर इस्लामी मुल्क है, UAE भी हमारा बरदर इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब भी है, अबू धाबी भी है, बहरीन भी है, दिगर है, जो $1 ट्रिलियन की अमेरिका में सरमायाकारी कर रहे थे, उन्होंने अमेरिका की इन पॉलिसियों पर अपने खदशात का इजहार कर दिया और उन्होंने कहा अब डॉलर में सरमायाकारी नहीं कर सकती, इसे रीविज़िट करें। ये अब खलीजी ममालिक भी कह रहे हैं कि जब एयर बेसें हमारी बनाई, अरबों रुपए के $1 ट्रिलियन का असला हमें बेचता है अमेरिका, तो जब ईरान पर खलीजी ममालिक में जहाँ एयर बेस थी हमला किया तो ट्रंप ने नेतन्याहू को, इसराइल को महफूज करने के लिए तमाम तर ताकत का इस्तेमाल किया और इंटरसेप्टर उधर नाकाम हो गए। अब अमेरिका के खुद वज़ीर ख़जाना और वज़ीर जंग, यहाँ तक कि उन्हें अपने गुज़श्ता रोज़ कहते हैं कि बहरा हुर्मुज़ में ईरान की छोटी कश्तियों को जो बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं, ख़त्म करते हुए 6 महीने लगेंगे। और फिर कहते हैं अगले ही लम्हे ट्रंप कहते हैं इनकी तमाम कश्तियों को समुंदर के अंदर ही गर्क कर दो, जबकि ईरान कहता है अगर ये करीब से आने की जुर्रत भी की बनाए हुर्मुज़ में तो इसके जहाज़ समुंदर में शार्क मछलियाँ खाएंगी। नाज़रीन, अमेरिका की इस पॉलिसियों से अमेरिका नहायत तनहा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के यहाँ तक कि 3 दिन कबल उन्होंने अपनी नेवी के अहम तरीन शख्सियत, अपने आर्मी चीफ, तकरीबन 25 से 30 अहम ओहदों पर फायज जर्नैल
مختلف عہدوں پر فائز نیوی کے، ایئر فورس کے، فوج کے نوکریوں سے برطرف کر دیا اور استعفے لے لیا، اور کہہ رہا ہے کہ ایران میں اتفاق نہیں ہے، وہاں رجیم چینج ہو گیا۔ بھائی رجیم چینج کہاں ہوئی؟ آیت اللہ خامنئی کا بیٹا ادھر ہے اور اسی مشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں یورینیم امریکہ کے حوالے کیوں کرے، یہ ہمارے لیے مقدس ہے جیسے ہماری زمین ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بنائے خرمت صاحب کھولو، وہ تو ایران تو جنگ بند کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آپ ایران پر اپنی جو ایران جنگ جیتا نہیں لیکن ایران ہارا بھی نہیں، آپ جنگ جیتے نہیں لیکن ہار گئے ہو، کیونکہ آپ سپر پاور تھے۔ دنیا کے جدید ترین لیٹسٹ میزائل طیارے، اربوں ٹریلین ڈالر کا آپ نے اسلحہ بیچا، لیکن ایران جس پر 40 سال سے سینکشن تھی، اس نے آپ کو اپنے فوجیوں کو وہاں اتار نہیں سکے، آپ کے پائلٹ انہوں نے وہاں مار دیے، آپ کے جہاز انہوں نے دے دیے کہ سکریپ کے بھاؤ بیچنے کے قابل نہیں رہے۔ تو امریکہ کی عوام، خود امریکہ کے ٹرمپ کے ساتھی امریکن عوام نے سب سے زیادہ احتجاج کیا ہے ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف۔ خلیجی ممالک جو ہمارے اسلامی ملک ہیں، انہیں خدا کے لیے پاکستان کا جو کلیدی کردار ہے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کرنے میں، اس کی تعریف خود ٹرمپ نے کی، خود امریکہ کے عباس ارغچی نے کی، باقر بالیکاف نے کی، ان کے پریزیڈنٹ مسعود نے کی، اور برطانیہ نے کی، چین نے کی، رشیا نے کی۔ لیکن ایسے میں اسلامی ممالک کو لڑانے کی اسرائیل کی سازشیں جاری ہیں۔ فالز فلیگ آپریشن کر کے وہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ اور ایران لڑے۔ ایران کو بھی اس سلسلے میں چاہیے مڈل ایسٹ سے نہ لڑے۔ ان کے تسنیم نیوز ایجنسی نے کہا ہم صرف باقر بالیکاف کی سٹیٹمنٹ ہے، بقائی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، مسعود صاحب کی عباس ارغچی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم صرف ان ممالک پہ جوابی حملہ کریں جن کی ایئر بیس پر ہماری زمین پر بم مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے اسرائیل اور ان خلیجی ممالک میں ہماری 7 سال سے 12 سال کی بچی ہیں، 80 سال سے بزرگ سے لے کے آیت اللہ خامنئی تک، فوج سے لے کے نیوی تک، ایئر فورس تک، اور ہر قسم کی کوئی قربانیاں دی۔ ہمارے 3600 سے زیادہ اہم ترین شخصیات ہلاک ہو گئے۔ ہمارے توانائی کے پروجیکٹ پر، پانی کے پروجیکٹ پر، ایٹمی توانائی پر بھی حملے کیے گئے، لیکن ہم نے جوابی کارروائی کی اور نیتن یاہو چھپ کے چوہے کی طرح پڑا ہے۔ انہوں نے کہا اگر بحیرہ ہرمز پر ایران نے ناکہ بندی ختم نہ کی تو مذاکرات کا دور سوچے بھی نہ، پہلے اپنے جہاز واپس لے کر جائے۔ ہم نیک نیت ہو کے پہلے راؤنڈ میں اسلام آباد آئے تھے، ہم نے تمام تر کھلے دل سے انٹرنیشنل قوانین کے ساتھ ہماری ٹیم نے ایک چیز وٹنس کی کہ ہمارا ایٹمی طاقت نہیں بن رہی۔ اب ہمیں ہی ڈرانے کے لیے دھمکیوں سے یا ہماری تہذیب کو ختم کرنے کے داموں سے تو امریکہ ہم سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے وہ ابنائے خرمس میں اپنی فوج واپس لے کر جائے اور امریکہ پر لگی سینکشنیں ختم کی جائے، 120 ارب ڈالر کی جو اثاثے منجمنٹ ہوئے ہیں اسے کھولے جائے۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ میں نہیں ہوں گا۔ ناظرین، دوسری طرف یورپی ممالک نے بھی کہا ہے کہ امریکہ دوسرے ملکوں سے زیادہ اس کی پالیسیاں ہمارے لیے خطرہ ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اتنا تنہا رہ گیا ہے کہ یورپی ممالک ہو یا UN ہو یا اقوام متحدہ ہو یا آسٹریلیا، کوئی بھی ملک ہو، امریکہ کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ امریکہ اپنا اسلحہ اربوں ڈالر کا بیچنے کے لیے دو ممالکوں کو آپس میں لڑاتا ہے، پھر اپنا اسلحہ بیچتا ہے، پھر وہاں ایئر بیس بناتا ہے، پھر ان سے پیسہ کماتا ہے۔ اب امریکہ کی اس چالوں پر ہم نہیں چلیں گے۔ امریکہ اس وقت تنہا رہ گیا، ڈونلڈ ٹرمپ اکیلا۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک پارٹیوں نے بھی ان کے اپنے وزراء کو، اپنی سینٹ کو، وزیر خزانہ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ خلیجی ممالک اب جو کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں $1 ٹریلین، سعودی عرب ہو، دبئی ہو، ابو ظبی ہو، دیگر ممالک ہوں، $1 ٹریلین انویسٹمنٹ کریں گے، انہوں نے کہا ہم اب ڈالروں میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ امریکہ کی اکانومی بہت بڑی ہے، امریکہ یقیناً ایک سپر پاور ہے، لیکن تنہا دنیا کو، ونزویلا کے صدر کو اغوا کر لیا، اس کی مسز کو اہلیہ کر لیا، ان کے آئل ریزرو پر کر لیا، ان کے تیل کے، پیٹرول کے ذخائر پر قبضہ کر لیا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ایران کوئی کھیڑتی کھا جائے۔ ایران کو بھی اب چاہیے کہ پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے، برطانیہ، چین نے ان سے کئی دفعہ بات کی، لیکن عزت کے ساتھ، ہاں کوئی بھی غلط شرط نہیں ماننی چاہیے۔ ناظرین، برطانیہ اور فرانس نے بھی کہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ
چین کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزراء، امریکن امبیسیڈر، چینی امبیسیڈر، ایرانی امبیسیڈر اسے روزانہ ملاقات کریں۔ برطانیہ اور فرانس کے اعلیٰ حکام نے آپس میں رابطے کیے اور بحیرہ ہرمز کو بین الاقوامی قوانین کے تحت کھولنے پر کی جانے والی کوشش سے مطمئن، اور انہوں نے کہا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، اسے ختم کرنا ہوگا اور امریکہ کو اپنی غلط شرائط کی بجائے بین الاقوامی قوانین کا عمل درانی کرنی ہوگی۔ اگر ایران کی انٹرنیشنل آبزرور جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 5 سال تک ایٹمی قوت نہیں بنوں گا، تو اسے چیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ خود دعویٰ کرتا تھا کہ 27 2025 میں کیا نہیں، دوسرا ان پر سینکشن ختم ہونی چاہیے۔ اگر امریکہ اپنا تیل بیچ سکتا ہے اور ایران کے پاس تو سب سے زیادہ آئل ریزرو ہے دنیا بھر میں، وہ اپنا تیل کیوں نہیں بیچ سکتا؟ چین بھی تو اس سے تیل خرید رہا ہے۔ پاکستان پہ سینکشنیں کیوں لگائی؟ پاکستان میں اس پوری جنگ میں 38 دن میں اس جنگ کو رکوانے کے لیے جتنی کوشش کی، پاکستان کو ایران سے تیل کیوں نہیں لے سکتا؟ گیس لائن پائپ کیوں نہیں بچھا سکتا؟ یہ پابندیاں ختم ہوں گی تو دنیا میں خوشحالی آئے گی، خلیجی ممالک میں بھی امن ہوگا۔ خلیجی ممالک میں، عرب ممالک میں تمام انٹرنیشنل انویسٹر باہر جا چکے ہیں۔ عرب ممالک کو بھی سوچنا ہوگا، امریکہ کو جب بھی مفاد عزیز ہوا خلیجی ممالک کا یا اسرائیل کا، تو وہ اسرائیل کی تکڑی میں اپنا وزن ڈالے گا، لہذا انہیں امریکہ پہ بینک نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم ممالک کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور ایران کو بھی یقین دہانی کرانی چاہیے کہ اپنے ہمسائے ممالک ہو، چاہے UAE ہو، سعودی عرب ہو، ایئر بیس نہ وہ ان کو دے اور نہ ان کے پر حملے کریں۔ ناظرین نے بتایا کہ برطانیہ نے کہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پنجاب کی 78 سالہ زندگی میں سب سے زیادہ معاشی تباہی آج کل آئی ہے۔ جس ملک میں جنگ لگی ہے، چین، ایران اور امریکہ، وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں۔ پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بے انتہا، IPPs کو اربوں روپے، چند لوگوں نے مبینہ کرپشن کی اربوں روپے، IPP بجلی بنانے والے، اس نے کہا جی میں 1000 میگا واٹ بناؤں گا، تو وہ 100 میگا واٹ بنا رہا ہے، تو 1000 میگا واٹ کے پیمنٹ کی جا رہی ہے، اربوں روپے مبینہ کرپشن کھائی گئی۔ اسی طرح LPG پہ اربوں روپے کے کھائے گئے۔ گیس سارا دن آتی نہیں، 10 بجے روزانہ چلے جاتی ہے، 4 دفعہ گیس جاتی ہے، اور تو اور بجلی کا یونٹ ایک 65 روپے سے بھی اوپر چلے گیا ہے۔ اور تو ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ اب سولر کو کہا کہ نیپرا سے لائسنس لیا ہوگا، پہلے جو گرین میٹر لگاتے ہیں اس کے بھی فیس الگ لیتے ہیں، اب کہا کہ اس کے لیں گے۔ سورج، اللہ کی ذات سورج بناتی ہے، IPP سے اربوں روپے کی کمیشن انہوں نے لی۔ ایک بجلی کا یونٹ آپ استعمال کرتے ہیں، 3 یا 4 یونٹ کے پیسے دیتے ہیں۔ سولر کیسے بجلی آپ بنائے، 9 روپے کا حکومت آپ سے لے گی، وہی یونٹ آپ کو 120 روپے کا، 165 خالی 65 کا یا 100 روپے کا بیچے گی، اگر 700 سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ستم ظریفی حکومت کی کیوں؟ کیا یہ حکمران جو 4 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں، تعلیم عوام کو نہیں دے سکے، صحت کی سہولتیں عوام کو نہیں دے سکے، انصاف کی سہولت عوام کو نہیں دے سکے، پانی صاف عوام کو نہیں دے سکے، انصاف کی فراہمی یہ نہیں کر سکے، اور 40 5 دہائیوں سے مختلف ادوار میں اقتدار میں رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں تک کہ پنجاب اسمبلی میں آج ایک اقلیتی رکن اسمبلی نے کہا کہ جو امدادی چیک دیے جا رہے ہیں وہ کینسل ہو رہے ہیں، ریجیکٹ ہو رہے ہیں، وہ اپنے ہی لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، پنجاب میں میڈیا نے آج خبر کیا، کسی اخبار نے بھی کیا ہے کہ پنجاب میں تعلیم اور صحت جو بنیادی عوام کی حق ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے، تعلیم اور صحت کی 40,000 سے زیادہ ویکینسیاں، نوکریاں ختم کی جا رہی ہیں، عوام جائے بھاڑ میں۔ IPP کو اربوں روپے یہ دے، ترقیاتی کاموں پہ مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن کی جا رہی ہے، مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن لی جا رہی ہے، اور اس کی سٹوریاں بھی اب باہر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کون سا سیکٹری کہاں لگا ہے، کون سا منسٹر کس کے ساتھ ہے، کتنے پیسے کما رہا ہے، کون سا بندہ بیرون ملک کرپشن کے پیسے لے رہا ہے۔ ناظرین، پنجاب میں آج آپ نے دیکھا ہوگا راول پنڈی کے ہسپتال، بے نظیر ہسپتال میں بیسمنٹ میں اتنا پانی کھڑا تھا، 2 3 فٹ۔ ناظرین، ظالموں کو دیکھو، لاہور کے ہسپتال چلے جائیں، جناح ہسپتال چلے جائیں، میو ہسپتال چلے جائیں، سروس ہسپتال چلے جائیں، ناظرین گنگا رام چلے جائیں، ڈاکٹر سینئر ہوں گے نہیں۔ ڈاکٹر بہت مقدس پیشہ ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، ان کا احترام جتنا کرے کم ہے۔ سینئر ہوتے نہیں، جونیئر ترین ڈاکٹر ہوتے ہیں، دوائیاں ہوتی نہیں ہیں۔
رات کو پرائیویٹ اسپتال، آپ سرجیمیٹ اسپتال دیکھ لیں، آپ حمید لطیف اسپتال دیکھ لیں، آپ نیشنل اسپتال دیکھ لیں، آپ مڈ سٹی اسپتال دیکھ لیں، آپ عمر اسپتال دیکھ لیں، اربوں روپے مبینہ طور پر کما رہے ہیں۔ کوئی مجھے ایف بی آر بتا دے کہ یہ جو میں نے ہسپتالوں کے نام لیے ہیں حمید لطیف اور دیگر اسپتالوں میں، کیا یہ روزانہ 50 ہزار روپیہ کمرے کا کرایہ، اگر کوئی 2 دن اسپتال میں رہا تو 5-6 لاکھ روپیہ رہا ہے۔ ان کے اخراجات کتنے ہیں، یہ ٹیکس کتنے دیتے ہیں، اور ایک اسپتال سے 5 اسپتال اربوں روپے کے کیسے بنا رہے ہیں، جبکہ یہی اسپتال میں جو پروفیسر رات کو بیٹھتے ہیں، صبح وہ سرکاری اسپتال چاہے میو اسپتال میں ہو، سروس اسپتال میں ہو، وہ شیخ زید میں ہو، وہ گنگا رام میں ہو، وہاں صبح سینئر ڈاکٹر نہیں دیکھتے، جونیئر ڈاکٹر کو بٹھا دیتے ہیں جو باہر سے یہاں پرائیویٹ اسپتالوں سے، یہ جو پرائیویٹ لوٹ مار کے میڈیکل اسپتال ڈالے ہیں وہاں جونیئر ڈاکٹر ہیں۔ مریض اور ان کے لواحقین جو لاہور میں علاج کے لیے ویاڑی سے آتا ہے، حاصل پور سے آتا ہے، ساہیوال سے آتا ہے، پاک پتن سے آتا ہے، شیخو پورے سے آتا ہے اور دور دراز سے آتا ہے، ان کے ساتھ اور ان کے لواحقین کے ساتھ جو ہسپتالوں میں ناروا سلوک ہوتا ہے، ان کی شکایات کے انبار لگے ہیں۔ کاش کہ یہ حکمران ایمرجنسی میں اور وارڈوں میں سی کیمرے لگا کے سڑکوں پر لگا دیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مریض بے بسی اور دوائی کے اور علاج ڈاکٹر کی عدم موجودگی میں کس طرح تڑپ رہے ہیں۔ اور پنڈی اسپتال میں پانی کھڑا ہے، اربوں روپے کا بجٹ ہے ان کا، اربوں روپے کا۔ مجھے یہ بتائیں اس اسپتال میں شکایتیں ہیں کہ ڈاکٹر ہوتے نہیں، مریض کو کوئی دیکھتا نہیں، دوائیں ہیں نہیں، تو کیا پنجاب کے اسپتالوں میں ایمرجنسی میں جانا اپنی موت کو آواز مارنا ہے؟ 2 گھنٹے ڈاکٹر دیکھنے نہیں آتا، ایکس رے نہیں ہوتے، ای سی جی نہیں ہوتی، آپ کے ٹیسٹ نہیں ہوتے، لیکن پرائیویٹ اسپتالوں میں یہ اربوں روپے کماتے ہیں۔ کیا ایسے محکمہ ہیلتھ کو رہنا چاہیے؟ کیا اس کے ذمہ دار جو اسپتال میں پانی کھڑا ہے، جو ڈاکٹر نہیں ہوتے پرائیویٹ جاتے ہیں، کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کسی بھی بے گناہ کے کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی ذمہ داری کا تعین ہے۔ ہسپتالوں میں جو میڈیسن بکتی ہیں وہ بھی ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، لکھو گے تو مجھے پیسے لگاؤ۔ ایم ایس پیسے کھاتے ہیں۔ جو ایماندار ہے وہ قابل احترام ہے، ڈاکٹر ایک مقدس پیشہ ہے۔ اور اسی طرح اسکولوں کو تباہ کر دیا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں 70,000 60,000 فیس ہے۔ سرکاری اسپتال میں ایک بچہ بتا دیں جس میں سیکٹری ہیلتھ، سیکٹری ایجوکیشن کا بچہ پڑھتا ہو، ایک بڑا سیکٹری کے والد صاحب اسپتال گئے تو اس کی پوری آئی سی سی یو وارڈ کو ہی خالی کرا دیا گیا، صرف ان کے والد صاحب رہے، ادھر کافی کی مشین تھی۔ میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز سے گزارش کرتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان سے کرتا ہوں، خدا کے واسطے تعلیم، صحت اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ کرپشن کی مبینہ کرپشن کے بے انتہا قصے ہیں۔ ناظرین، پنڈی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ آپ کے ملک میں کرپشن اتنی کھو چکی ہے کہ کوئی جائز کام کرانا ممکن نہیں۔ 5 دہائیوں سے رہے ہو، اربوں روپے کے آپ اشتہارات دیتے ہو اور دیں، لیکن آئین کے آرٹیکل 1973 کے آئین میں پہلی 38 شکایت تعلیم، صحت، روزگار، انصاف کی فراہمی آپ ہے۔ آئی پی پی سے پیسے کمائیں، ایل پی جی سے پیسے کمائیں، ترقیاتی کاموں میں کمائیں، لیکن غریب کے سولر پر پانی لگا کر، غریب کے گھر کا چولہا بند کر کے اور ایک پنکھا بھی کی لائٹ بھی چھین کر، ایک جو سولر کا آپ کہتے ہیں اب نیپرا سے اجازت لیں، 9 روپے کا یونٹ اگر کوئی بنایا اس سے لو تو اسی کو 65 روپے کا 120 کا بیچو۔ خدا کے لیے تم نے مرنا نہیں، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا عمران خان کے نام پر، جنہوں نے پی ٹی آئی کے نام پر عمران خان کے نام پر ووٹ لیا تھا، قاضی فائد عیسیٰ نے، الیکشن کمیشن نے تو نشان ہی چھین لیا تھا، کیا ان لوگوں کا مطلب صرف ایم پی ایم این اے بننا تھا، سینیٹر بننا تھا؟ آج گزشتہ روز جمعرات ملاقات کا دن تھا، کوئی بھی شخص نہیں پہنچا۔ کیا عمران خان جیل میں ان کے لیے ہے؟ کیا نواز شریف بھی جیل میں گئے، آصف زرداری بھی جیل میں گئے؟ کیا یہ آج حکمران بن کے جو ظلم کی داستانیں بنا رہے ہیں، کیا عدلیہ کو کمزور کر کے، کیا صحافت کو بے زبان کر کے ملک ترقی کر رہا ہے؟ 78 سال کے سب سے زیادہ انٹرنیشنل انویسٹر اس وقت کم ہے۔ پاکستان کی نئی نسل 90% ملک سے جانا چاہتی ہے۔ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کھاؤ۔ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، کوئی پہلے سیاستدان نہیں، کوئی سرکاری افسر نہیں، کوئی صحافی نہیں، سب سے پہلے تو الحمدللہ مسلمان ہے اور پاکستان ہے۔ جسے پاکستان کو لوٹتا ہے کسی بھی لحاظ سے وہ ناقابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔